From New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, दो तीन अहम खबरें जिन पर जल्दी से एक नज़र दौड़ाएं, फिर उसके बाद मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। खबर है कि काबुल में भारतीय सिफारत खाने ने काम शुरू कर दिया। दूसरी खबर, सदर ट्रंप ने मोदी को दिवाली की मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया और मोदी जी से, प्रधान जी से ये भी कहा कि प्रधान जी, पाकिस्तान पे हमला मत कीजिए, धीरज रखिए, हम आपका टैरिफ कम कर देंगे। अब देखिए वो इनका कहना मानते या नहीं मानते, लेकिन एक बात मैंने कल भी कही थी, दोबारा कहता हूँ, ये बहुत सीरियस मामला है। इस मर्तबा जो भारत प्लान कर रहा है हमला करने की, वो इतना बड़ा और इतना क्विक करेगा कि फिर सब उसको आ जाएंगे आपको रोकने के लिए कि तुम एटमी वो न चला देना। ये होता रहा है दुनिया में, यही होना हो जाए, इसके लिए तैयार रहिए। तीसरी खबर, नवंबर में पीटीआई इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। अच्छा साहब, अब आइए चौथी और अहम खबर की तरफ, जिसको ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लेना पड़ेगा कि जनरल आसिम मुनीर 5 साल की एक्सटेंशन मांगते हैं। नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी 2 साल की एक्सटेंशन देना चाहते हैं। सींग लड़ गए हैं, उलझ गए हैं। अब देखना ये है कि कौन किसको पहले धक्का देता है। न जाने प्यार में कब मैं जुबान से फिर जाऊं, ये वो सूरत हाल हो गई है। देखिए, चांसेस ये हैं कि उनको 5 साल की एक्सटेंशन इनको मिल जाएगी, देनी पड़ेगी। क्यों? उनके पीछे डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं। इस वक्त वो उनके बड़े फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। ये कहाँ का फील्ड मार्शल, जरा मुझे बताइए। ये साहब फील्ड में गए ही नहीं, कोई इन्होंने कारनामा अंजाम ही नहीं दिया। वो जो झड़प जीती है वो तो एयरफोर्स वाले ने जीती थी। इन्होंने उसके ऑर्नामेंट्स वो जो होते हैं इनके फौजियों के, वो लेके अपने ऊपर लगा लिए और ये फील्ड मार्शल हो गए। यार ऐसा धूल झोंक रहे हैं कि कमाल कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अभी कल परसों में उनका एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। वो अच्छा नफीस आदमी है, वज़ीर आज़म रह चुके, बड़ी नज़र रखते हैं। उन्होंने कहा, जिस अंदाज से पाकिस्तान को आज लूटा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं देखा, पूरी जिंदगी में नहीं देखा। कहाँ के फील्ड मार्शल हैं, लेकिन इस वक्त उनके नूरे नजर हैं साहब, तो उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। देखिए, ये जरा सोचने के लायक सूरत हाल है कि प्रधान मोदी जी जिस वक्त जंग की तैयारियों में मसरूफ हैं, तो आसिम मुनीर जो हैं वो एक्सटेंशन लेने में मसरूफ हैं। जरा इसका ग्राफ बना के देखिए कि इसका अंजाम क्या होगा। आसिम मुनीर एक्सटेंशन मिलने को पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल समझ रहे हैं, इसको अपनी स्ट्रेटजी समझ रहे हैं। ये किस दर्जा कामयाब रहेंगे, इस पे आपको गौर व फिक्र करना पड़ेगा। अच्छा साहब, देखिए, जर्नैल जो हैं वो 2 लफ्ज़ों को सख्त नापसंद करते हैं, एक रिटायरमेंट और दूसरा चेंज। अच्छा, लेकिन ये हकीकत है कि इनको एक दिन तो रिटायर होना है। अच्छा, ये सूरत-हाल किस तरफ जा रही है इनकी ज़िद की और रिटायरमेंट की। सब देखिए, हमारी कोशिश ये होती है कि हम कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक हैं उनको आसान, मुख्तसर और थोड़ा सा दिलचस्प बना के आपके सामने रख दें, और आई विल रिपोर्ट एंड यू विल डिसाइड। वो सूरत-हाल है। देखिए, अगर आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान अजीज़ है, उसकी सालमियत, उसका मुस्तकबिल अजीज़ है, तो वो रिटायरमेंट लेके घर चले जाएंगे। और अगर उनको अपनी ज़ात अजीज़ है, इख्तिदार अजीज़ है, तो फिर वो एक्सटेंशन के लिए जंग करेंगे, एक्सटेंशन लेंगे। और एक्सटेंशन लेने के लिए अगर उन्हें मरियम नवाज को कुड़ुक, वो सब कुछ कर बैठेंगे। वो बला के हासिद और ज़िद्दी हैं, ये बात याद रखिएगा। जो लोग हासिद भी हों, ज़िद्दी भी हों, उनसे बहुत संभल के आपको डील करना पड़ता है। पता नहीं, वो इतने ज़बरदस्त किरदार हैं कि वो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं ऐसे लोग। अच्छा साहब, देखिए, हकीकत से ये देखिए
کہ یہ دونوں نون لیگ اور عاصم منیر دونوں کیا اس وقت عوام میں بہت مقبول ہیں؟ نہ 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 صاحب، دونوں ناقابل قبول ہیں. میں اور کوئی سخت لفظ نہیں کہتا، میں یہ کہہ دیتا ہوں دونوں اس وقت ناقابل قبول ہیں. اچھا، نون کی حالت تو صاحب اس گاڑی کی سی ہے جس کے چاروں ٹائر پھٹ چکے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں، کتنی دور چلائیں گے؟ ان کو بھی یہ احساس ہے تو وہ اپنی گاڑی بدلنا چاہتے ہیں. اچھا صاحب دیکھیے، جرنیلوں نے جب بھی ملک چلایا کیا خوب چلایا، بہت بہت دیر تک چلایا، بہت بڑا نقصان پہنچایا، جس کے ثبوت موجود ہیں ان تمام باتوں کے. یہ ایف اینڈ بٹ والی بات میں آپ سے نہیں بتا رہا ہوں، مے بی اور مے بی ناٹ، نہیں، سب ثبوت موجود ہیں. یہ زبردستی ملک چلانا چاہتے ہیں جس کا انجام بہت خوفناک ہوگا. اچھا، ہم ان جرنیلوں سے اتنا کیوں ڈرنے لگے ہیں آج کل؟ کبھی محبوب تمہارا یہی ہرجائی تھا، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کبھی میں ان سے کتنا پیار، کبھی نہیں، ساری زندگی ان کے اس میں رہے، شہر میں رہے کہ جرنیل پاکستان فوج. اب آج ہم انہی سے بیزار ہیں کہ وہ کیا فیصلے کہتے تھے کہ ترقی تعلق کے بہانے مانگے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ صورتحال ہے. اس کو ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے، سائنٹیفک بنیاد پہ بات کیجئے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ہم پوائنٹ سسٹم پہ بات کر کے آپ کا وقت بچا لیں، اپنا بھی آپ کا بھی. اچھا صاحب دیکھیے کہ اب ہم جرنیلوں سے کیوں اتنا دور رہنا چاہتے ہیں. دیکھیے ذرا اس کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. جرنیل جو ہوتے ہیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا، جرنیل ہمیشہ جیتنے کے لیے لڑتا ہے، اور اچھا سیاسی لیڈر جو ہے وہ قوم کی ڈگنیٹی کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے لڑتا ہے. جرنیل اگر ملک چلانے کی سوچیں یا سیاسی لیڈر جرنیل کی طرح ایکٹ کرنے کی سوچیں، دونوں صورت میں نقصان ہوتا ہے. اچھا، ملک چلانے کے لیے صاحب عقل، صبر، ٹھیک ہے نا، ہمدردی، ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. قوم کو آپ سلوٹ مار کر اور وسل بلو کر کے، ٹرن رائٹ ٹرن لیفٹ کر کے نہیں چلا سکتے. بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو آزادی پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ فیئرنس کے ساتھ خوابوں میں جیتے اور خوابوں کو لے کر ان کو حقیقت بنانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. ان کی کیمسٹری کچھ اور ہے، اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ آرڈر از آرڈر. کیا کیا آپ نے 3 سال میں؟ صفر کیا ہے آپ نے. عمران خان کو کہا تقریر بند کر دو، ان کی تصویر بند کر دو، ملاقاتیں بند کر دو، جیل لے جاؤ، 300 لوگوں کو 300 مقدمات کر دو، لوگوں کو مارو، خوف پھیلاؤ. سب کچھ کر لیا نا، ساری پاور آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ پپٹ گورنمنٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. عاصم منیر صاحب کے حاصل کیا ہوا؟ آج تک کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ایک جھوٹے پانی پہ آپ چل رہے ہیں کہ میں فیلڈ مارشل ہوں، میں نے جھڑپ جیتی ہے. وہ جیتی ایئر فورس والے نے تھی، انہوں نے زبردستی اپنے وہ آرنامنٹس لگوا لیے. یار اتنی بڑی دھوکہ دہی کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلے گا؟ آپ چلائیں گے اس ملک کو؟ اچھا، یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں، عوام مان رہی ہے. سورج جب نکل آتا ہے نا تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، سورج چمک رہا ہے. اب آپ انکار کرتے رہیں، پاکستان کو چوٹ لگا کے جائیں گے. میں نے کئی دفعہ یہ بات جی. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جرنیل جو ہے نا، یہ آرڈر دینا جانتے، بس انہوں نے آرڈر دینا ہے، آرڈر لینا نہیں ہے. بات سنانا جانتے ہیں، بات سننا نہیں چاہتے. ان کی توہین ہو جاتی ہے. وہ اگر جی پی ایس ان کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی دوست جی پی ایس استعمال کرے اور جنرل صاحب ساتھ جا رہے ہیں، وہ کہیں صاحب آپ نے غلط ایڈریس ڈال دیا ہے، تو وہ حکم دیں گے جی پی ایس کو فکس کرو، میری ڈائریکشن صحیح ہے. یہ ان کے دماغ انڈے کی طرح ہوتے ہیں، ذرا سی باہر سے وہ پوچھے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے ہمیں سمجھایا. تو دیکھیے یہ دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ اس کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ جیت ہے، یہ ہار ہے. دیکھیے بدلتی ہوئی آج اس دنیا میں یہ سوچ جو ہے یہ ٹوٹل ناکامی کی سوچ ہے. ان کی ٹریننگ جو ہے وہ سرحد پہ جانے کے وہاں کے ڈیسیجن کی ہے، عوام ملک کو چلانے کی نہیں ہے. اس سوچ کی وجہ سے ہی
یہ پوری دنیا نے جرنیلوں کو اپنے کیوں دور رکھا ہوا ایک ڈسٹنس پہ؟ کیوں؟ نہ یہ معیشت کو سمجھتے ہیں، نہ یہ وہ چلا سکتے ہیں، نہ سیاسی استحکام قائم کر سکتے ہیں، نہ معاشرے کو گائیڈ کر سکتے ہیں، یہ تو صرف حکم دینا جانتے ہیں۔ اب ہمیں ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ تمہارے رول آف بک جو ہیں اس پہ یہ ملک نہیں چل سکتا، تم نے چلا کے دیکھا، آدھا ملک گنوا دیا، اور اب مزید آدھا گنوانے کے در پہ ہو۔ خدا کے واسطے اس بات کو سمجھو۔ اچھا صاحب، آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹیں، کلوزنگ کی طرف چلیں۔ 5 اہم پوائنٹ لے لیجئے ورنہ یہ لمبی چلی جائے گی بات چیت۔ پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے صاحب، ملک چلانا اور آرمی کو لیڈ کرنا دو مختلف کام ہیں۔ ملک چلانا اور آرمی کو لیڈ کرنا یہ دو مختلف کام ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، جرنیل ہمیشہ کمانڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ سیاسی لیڈر سنتا ہے اور پھر لیڈ کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے سیاسی لیڈر عوام کے دلوں میں کیا ہے اس پہ نظر رکھتا ہے، جرنیل ہمیشہ ڈسپلن پہ نظر رکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، قوم کو آپ بوٹ کیمپ کی طرح نہیں چلا سکتے، یہ وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے ہیں، آپ ایک ببل میں جیتے ہیں، اسی میں آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہیں آپ ایک دوسری دنیا کے ایلین ہیں آپ ان لوگوں کے لیے۔ آج تک کیونکہ آپ کا ہمارا سے لو والا رشتہ، لولی ریلیشن شپ تھے، آپ کی ہر ادا پہ ہم قربان تھے، اب وہ ہماری آنکھیں کھل گئیں، اب تو وہ مراسم نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو وہ کیا، میں نے آپ کا بھی میرے ذہن میں آیا تھا، ترک تعلق کے بہانے مانگے۔ اب تو آپ سے تعلقات ایسے ہیں، لوگ آپ کو ایک 5 منٹ بھی سننے کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پاس پرفارمنس جو ہے نا وہ نظر میں رہتی ہے۔ اچھا آخری پوائنٹ دیکھیے، آپ کا کام ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے، اور سیاسی لیڈر کا کام مستقبل کی فکر اور پلاننگ کرنا ہے۔ دیکھو یہ ان دو کاموں میں بہت بڑا فرق ہے، اس کو آپ سمجھیے۔ آپ کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا گیا ہے سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ابھی میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ اگر جرنیل ملک چلانے کا کام کرے یا سیاسی لیڈر جرنیل بن کے حکم دینے لگے، ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ ہوا ہے، اور یہ دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں۔ آپ آدھا ملک گنوا چکے ہیں، اب جو بچا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ دیانتداری سے آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کیا غلطی کر رہے ہیں، اور اس غلطی سے اب آپ اگر رک جائیں تو یہ آپ کی شعور کی علامت ہوگی، اور اگر آپ وہ دوبارہ وہ غلطی کریں تو پھر وہ غلطی نہیں ہے، وہ آپ کی چوائس ہے جس کو آپ ریپیٹ کریں گے کہ مجھے ایکسٹینشن دو۔ تم کون ہو؟ تمہیں کیوں ایکسٹینشن دیں؟ کیا کارنامے ہیں تمہارے؟ اچھا یہ دیکھیے نون لیگ یہ بھی دھاندلی کے ذریعے آئے، فارم 47 ٹوٹل پوری دنیا کو معلوم ہے یار، کسی میں اتنی سی بھی شرافت پاکستان میں اور ذہانت نہیں رہی، اور یہ زبردستی آئے تھے، ریٹائر ہو چکے تھے، زبردستی آ گئے تھے۔ کیسا پاکستان کے ساتھ بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور سب کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف۔ جو آواز اٹھانے والا اس کو انہوں نے کر دیا بند، لیکن نومبر میں وہ نکلے گا، اس کی قوم نکلے گی، اور اللہ کرے کہ ان کو کامیابی ہو اور یہ ملک بچ جائے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو اس کو اپنے حد تک محدود نہ کیجیے، اس کو شیئر کیجیے، رائے عامہ ہموار کیجیے، اور میری ویڈیو ان کو بھی بھیجتے ہیں کچھ لوگ، ان کو ذرا کہیے یار جواب دینے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے سنو، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے تو یار کچھ پاکستان پہ رحم کرو۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔